बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए शिर्क वर्सेस तौहीद, कुरान वर्सेस बाबे, ये वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि ये जो बाबे होते हैं, खुसूसन बरेलवी बाबे, ये शिर्क को प्रोमोट करते रहते हैं। कभी देखो पीर परस्ती करते हैं, कभी देखो मज़ार परस्ती करते हैं, कभी देखो किस दरगाह पे जाते हैं, कभी देखो किधर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। यार जो कुछ मांगना है बरेलवियों, अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह ताला देने वाली ज़ात है। आप लोग कहते हैं कि हम ये कब्रों में सोए हुए लोगों से इसलिए मांगते हैं कि ये हमारी बातें पहुंचा देते हैं अल्लाह ताला तक, जबकि आप लोगों को ये पता नहीं है कि वो कब्र में सोया हुआ है, उसकी अपनी हालत के मनो मन मट्टी के नीचे दबे हुए हैं। अल्लाह ताला उन पे रहम करे, अल्लाह ताला उन पे अपना फजलो करम करे। आप लोग उनके लिए, उनकी खातिर उनको अपनी पैगामात दे के ये कहते हो कि ये हमारी पैगामात अल्लाह ताला तक पहुंचा देते हैं। यार अकल से काम लो। अल्लाह ताला से आप लोग डायरेक्ट अपनी अर्ज़ पहुंचा सकते हो। अल्लाह ताला हमारी शहरत से भी हमसे बहुत ज़्यादा करीब है। आप लोग खबरों के पास जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को आप लोग आवाज़ नहीं देते हो। हम आज इसी हवाले से शिर्क वर्सेस तौहीद, बाबे वर्सेस कुरान, ये वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं। आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ के वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे का पूरा देख लें, तब आप लोगों की समझ में बात आ जाएगी। आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए अहले ईमान मदद चाहो सब्र और नमाज के साथ। वो कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में आया है, उन्होंने कहा था मन अंसारी इलल्लाह, तो क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। हज़रत ईसा ने खुद मदद मांगी है जी गैरुल्लाह से, अपने साथियों से कि कौन अल्लाह के लिए मेरी मदद करेगा, और साथियों ने भी कहा कि हम अल्लाह के लिए आपकी मदद करने को थे। सूरतुल माइदा में आया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, बेशक तुम्हारा पुश्त पनाह, तुम्हारा वली, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मददगार तो हैं अल्लाह, उसका रसूल और अहले ईमान। तो बिल्कुल हम मानते हैं। तहरीम में फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, रसूलुल्लाह का मौला तो हैं अल्लाह, जिब्रील और मोमिनीन और उसके बाद फरिश्ते। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़द्ली, क्या इनको यही बात बुरी लगी ना कि जो अल्लाह ने और रसूल ने अपने फजल से इन्हें गनी कर दिया। और ये आयत लोगों ने अपने घरों के बाहर लिख के लगाई है कि अल्लाह और उसका रसूल दोनों ही गनी करते हैं। सर ये आयत इतनी लंबी आयत है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा है, सूरह तौबा की आयत नंबर 74। अब मैं चाह रहा हूं कि आखिर में मैं आज की क्लास में जितना हमारा टाइम ये बचा है 35-40 मिनट, उसमें मैं वो 10 बड़े बड़े जो वसवसे हैं, इश्कालात हैं, एम्बिग्विटीज हैं, धोखे हैं जो उलमाए सू देते हैं अपनी पब्लिक को ये बात मनवाने के लिए कि बाबों को पुकारो, वलियों को पुकारो, पैगंबरों को पुकारो, फरिश्तों को पुकारो, बस अल्लाह को ना पुकारो। और जब कोई कहे अल्लाह को पुकारो तो कहने पीछे तो अल्लाह ही है। इन्होंने अल्लाह को भी पीछे कर देता है, नबी को भी पीछे करता है। नबी के मुकाबले पे अपने अपने बुजुर्ग खड़े कर लिए। जब हम कहते हैं यार ये तो कुरान में तो ये लिखा है, वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्गों को कुरान नहीं आता था, और हमारे बुजुर्ग तो वही कुछ बता रहे हैं, पीछे नबी ने, नबी भी पीछे। जब तौहीद की बात करें कि भाई अल्लाह से दुआ मांगो, वो कहते हैं हम जो बुजुर्गों से भी मांगते हैं, हम कब कहते हैं वो खुद देते हैं, वो अल्लाह से लेके देते हैं, पीछे अल्लाह ही है। अल्लाह भी पीछे, नबी भी पीछे, तो बाबे आगे ले आंदे। और जो कहता है कि यार इनको हटाओ बाबों को, और उसको बड़े आसान अल्फाज में कहता है कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। उसके खिलाफ हो जाते हैं कि ये कहता है दो खुदा है। ना ना सर, खुदा एक ही है, लेकिन जिन क्वालिटीज के साथ आपके बाबों ने बताया वो क्वालिटीज वो नहीं जो आसमानों से नाजिल हुए दीन में थी। गोया कि फिर अलग ही आपने अपना खुदा बना लिया, अगरचे मान इसी को रहे आप। वो 10 इश्काल मैं एक एक करके कोशिश करता हूं कवर करूं जल्दी से, ताकि आज ही हमारी क्लास कंक्लूड हो जाए इस टॉपिक के हवाले से।
5 قرآن کے حوالے سے ہیں وہ اشکالات، اور 5 سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کے حوالے سے۔ پہلا اشکال یا دھوکہ یا ایمبیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ پڑھتے آدھی آیتی ہیں، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجئے، یا صبر میری مدد فرمائیے، وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ تو ہماری دلیل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں، نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے، الحمدللہ۔ اچھا اب دوسرا اشکال سنیں جی، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا، پھر تو یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں، اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو۔ یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے۔ دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں، وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبروں نکلا ہے۔ اچھا بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید۔ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے، یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو۔ اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے عوض، تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں۔ لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، نہیں، وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو۔ اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا، اس طرح کی آیت تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ
اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہ ہیں فلاح والے۔ ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ معنی کچھ اور تھا، اس کو بدل دیا۔ یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائے ان کی باتوں کا، کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی۔ تیسرا اشکال، وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان۔ تو بالکل ہم مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ، آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے احد میں کہ آئیں میری مدد فرمائیں۔ حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا۔ تو بالکل دوست بھی ہیں، پشت پناہ بھی ہیں جو اویلیبل ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے، اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے۔ اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62، ڈیسائسو ہے، بالکل واضح ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہو نا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے۔ تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کشا تھے؟ نہیں، دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اسباب کے طور پر۔ پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کیے مدد کے لیے، لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر۔ پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے حضور جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حسبنا پڑھتے تھے؟ نہیں، آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے، جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہم بھی نبی علیہ السلام کے سپورٹیو ہیں، ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ چوتھا اشکال، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ، جبریل اور مومنین، اور اس کے بعد فرشتے بھی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبرائیل کہتے تھے؟ نہیں، یعنی وہ ان کے پشت پناہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے، آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے۔ یہ مطلب ہے، یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے؟ بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں احد میں فرشتے نازل کریں گے۔ تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا، اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے۔ پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو۔ تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد، کسی نے نہیں کہا، یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا، جو سامنے موجود ہے۔ پانچواں اشکال، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں۔ سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 74، جس میں نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون۔ تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کر چکے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے، یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی پہ۔
پھر ساتھ آیا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا؟ یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں، رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں، اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی۔ کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں، کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے 3 عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے اور بابے کیا کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو میں، اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں یہ کس طرح توحید میں ملاوٹ کر کے ہمیں اور آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں۔ اصل توحید خدا تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس کی وحدانیت کو ماننا ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ پاک کی ذات سے طلب کرنا ہے، نہ کہ کسی مزار سے یا کسی پیر سے یا کسی بزرگ سے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔